अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। थोड़ा सा सुकून आया कल से ज़िंदगी में जब फैसला महफूज हुआ है हमारी ज़िंदगियों में। जो रूलिंग फैमिली है वो तो अभी भी परेशान है, लेकिन अपनी परेशानी लेके वो पहाड़ों पे चले गए हैं। सुना है वहाँ आप कोई फाइनल फैमिली हडल है, उसके अंदर चीज़ें डिसाइड होंगी। लेकिन 3 सिचुएशंस हैं। अव्वल तो ऐसे मुझे यकीन है आप सबको रट गया होगा कौन से जज ने क्या कहा, कौन से जज ने क्या नहीं कहा, कौन सा जज क्या सोचा। जिस तरह हमें पता है शिमला मौदा क्या हुआ था और इंदिरा गांधी और भुट्टो साहब में क्या बातें हुई थी जब वो लॉन में फिर रहे थे, इसी तरह हम सबको भी पता है कि क्या चीज़ें हुई थी। लेकिन 3 ऑप्शन हैं जो बात हो रही है फैसले की। फैसला क्या होगा? एक फैसले में बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे और उनका मुकदमा भेज दिया जाएगा ट्रायल के लिए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। एक ऑप्शन ये है जिसको कोई नहीं मानता कि उनको क्लीन बिल ऑफ हेल्थ मिल जाएगा। तीसरा ये है कि डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे और ट्रायल कर दिया जाएगा और वो अपनी जगह पे रहेंगे। इनमें से अगर हम ये वाला आखिरी ले और फिर एक चीज़ और कि कौन नया प्राइम मिनिस्टर होगा, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अगर ये जाते हैं, क्योंकि कल से ये फैल गई हुई है कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ होंगे और 45 दिन के बाद एक बाई इलेक्शन करवा के पंजाब चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को लॉन्ग टर्म प्राइम मिनिस्टर लाया जाएगा। पहले हम इस सिचुएशन पर बात करते हैं, शुरू यहाँ से करेंगे। इन तमाम चीज़ों में बात होगी कि अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते तो फिर PMLN की सियासत के पे क्या असर होगा, PTI की क्या होगा। और दूसरा जो इस वक्त स्टार प्लस की तरह की एक स्टोरी चल रही है वो है ख्वाजा आसिफ वर्सेस चौधरी निसार। अगर ख्वाजा आसिफ बनते हैं तो चौधरी निसार का तो दिल फटेगा, दिमाग फटेगा कि पार्टी फटेगी। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे 2 बड़े अच्छे दोस्त, वेरी सीरियस एमिनेंट जर्नलिस्ट नुसरत जावेद साहब जो हमेशा से एंग्री यंग मैन हैं, अब भी हैं, साथ काशिफ अब्बासी जो हंसता रहता है और दुखी करता रहता है लोगों को। आपसे पहले बात शुरू करते हैं। शाह जी ये बताएं, पहले ख्वाजा आसिफ और ज़रा चौधरी निसार पे आ जाए। मुझे किसी बंदे ने कहा कि जी ये अगर चौधरी निसार ने नहीं भी जाना था ना कहीं और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भी करनी थी तो ये जो इतला निकली है कि ख्वाजा आसिफ बनेंगे प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने क्या होते बस दुनिया दीदर हो जाए, ऐ नहीं होना। क्या होगा ये फटा? इनकी तो बड़ी दोस्ती थी और आप उस दोस्ती के गवाह भी हैं, हम सारे। हाँ नहीं जी, नहीं, मैं इन दोनों के साथ अच्छे मरासिम रहे हैं काफ़ी। और वैसे ज़्यादा चौधरी साहब, चूँकि मैंने 1985 से जब आप लोगों की तरह जवान थे असेंबली वगैरह कवर करना शुरू की थी, तो ख्वाजा साहब तो बाद में आए हैं 1990 की आगाज़ में अपने वालिद की वफ़ात के बाद ये सेनेट में आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला करना है भाई, मैं तो बहुत कंजर्वेटिव ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट हूँ, वो जाने उनका काम जाने। आप जो दूसरी तरफ आ गए हैं कि इन केस, तो मैं जान की अमान पाते हुए आपकी इंफॉर्मेशन और सोर्सेज को बिल्कुल एहतराम करते हुए, अगर ऐसा वाक़या होना है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो चौधरी शुजात की तरह 45 दिन को शहबाज का इंतज़ार करने पाए यानी बैठेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना है। और नहीं, वो इंतज़ार नहीं करेंगे कि वो बनेंगे नहीं, क्या मैं वाज़े कर दें भैया? अगर बनेंगे तो फिर अगले इलेक्शन तक ही बनेंगे। अच्छा। और मेरा ख्याल है अगर वो बनेंगे तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये ख्वाजा आसिफ अपॉइंटमेंट वुड बी रेड ड्रैग एंड यू नो वेयर। तो इसलिए छोड़ें, क्योंकि उन पे इल्ज़ाम है कि वो वज़ीर दिफा हैं। एक मिनट एक्सक्यूज़ मी सर, उन पे इल्ज़ाम है कि वो वज़ीर दिफा हैं, वो वज़ीर दिफा नहीं है। तो जिस आदमी को वज़ीर दफ़ा होते हुए अपने महकमे का कख पता नहीं होता, उसको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि बाकी इन्हीं का पहला इंटरव्यू आया, सबसे पहले इनका इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ साजिश नहीं हो रही, कोई फौज साजिश नहीं कर रही। फिर कल परसों फिर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हमारे खिलाफ जुडिशरी या फ़ौज की कोई साजिश नहीं, जबकि कुछ वज़ीर इनके मेन यही मंत्रा कर रहे थे। तो इसका तो मतलब है ना कि ये फिर ठीक ही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वरना ये क्यों क्लैरिफिकेशन देते हैं? अगर साना परो ठंडे क्या इनकी क्लैरिफिकेशन एक्सेप्ट हो गई मुझे तो पता नहीं, जो कि मेरी कहीं बातचीत नहीं हुई है, मेरा नहीं ख्याल। देखे, मैं आई रिस्पेक्ट ख्वाजा साहब, आई अडोर हिम, ही इज़ अ फ्रेंड। बड़ी हमारी यानी गपशप है उनकी पॉलिटिक्स नॉट विथ स्टैंडिंग। आई एम नॉट अ ग्रेट एडमायरर द वे दे हैंडल देमसेल्व्स दीस डेज, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरी तमाम तर नेक ख्वाहिशात आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन मैंने कौन सा लगता है मुझे क्यों नहीं वो इस रेफरेंस में ना मैंने बनना ना काशिफ ने बनना। मेरे भाई आपके मुंह में घी शक्कर इस कॉन्टेक्स्ट में कि चूँकि ख्वाजा साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं,
اگر وہ وزیر اعظم بن جائیں تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے۔ یہ خواجہ آصف اور یہ چودھری نثار ٹف وہ کہتے ہیں کہ ایک شاید وہ اس کو تو یہ میسج لیں گے چودھری نثار صاحب اگر خواجہ آصف کا جیسے چل پڑا ہے کہ ہی از بینگ ٹولڈ کہ ٹھیک ہے آپ نے ناراض ہونا ہے تو ہوں، اب تو بالکل ہی کام سیل ہو گیا ہے، تو خواجہ آصف از لائک اے ریڈ ریگ ٹو چودھری نثار۔ کیا کریں گے چودھری نثار کا خیال؟ آپ بھی بہت پرانا جانتے ہیں۔ دیکھیے ہم تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں، پلیز یار نہ کرو نا اب اس عمر میں اب میں لا کے ہم 2 and 2 4 کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ پرزیوم کیا ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے اتوار کو پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ ان تک اطلاع پہنچی کہ خواجہ آصف کو ان کیس سکسیسر سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ یہ ہے ہمارا پورا آرگیومنٹ جو ہم کر رہے ہیں۔ ناٹ ریئلی، لیکن یہ کہ انہوں نے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا، یہ چیز نے فردر ایڈ کیا اس کو، یہ نہیں کہ اس وجہ سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لیکن شاید اس وجہ سے اب وہ پریس کانفرنس کرنے سے ٹل نہیں رہے، یہ البتہ ایڈ آن ہو گیا ہے۔ میں اس کی بات نہیں تو یہ ٹلنے کی وجہ صرف خواجہ آصف تو مجھے نہیں ہو پتا، سکتی تو نا۔ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اگر آپ کے بارے میں یہ افواہیں پھیلائی جائیں، یہ کہا جائے کہ آپ DHA راولپنڈی میں کو سیف ہاؤس ہوتا ہے، وہاں پر 13 یا 14 MNAs کو ملے اور انہیں کہا کہ کل میں کابینہ چیک آؤں گا، وہ دے بعد اسی کٹھے پھر ہم پارلیمانی پارٹی میں جائیں گے، وچ کوڈ بی انٹائرلی رانگ۔ اگر یہ فیڈ کیا جائے، فرض کریں کہ کاشف کو یہ بتایا جائے کہ میں نے اور آپ نے مل کے یہ پلان کیا ہے، جبکہ کاشف نے کو یہ گما بھی نہ ہو لیکن یہ کنونس ہو جائیں، میری بات سمجھ گئے ہیں نا، تو اس کو اس سے کنیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ کاشف صاحب سمجھ گئے آپ شاہ صاحب کی بات؟ بالکل سمجھ گیا۔ مجھے لگتا ہے یہ دیکھیں، پہلی چیز خواجہ صاحب کی، میرے خیال میں خواجہ صاحب کی سچویشن جو 2013 میں تھی سر تھوڑی سی بدل گئی ہے GHQ کے حوالے سے، میرا اپنا ذاتی اسسمنٹ۔ ایک وہ وقت تھا جب وہ وزیر دفاع بنے تھے اور جب وہ میگھالیہ ملٹری اکیڈمی کاکول شاید گئے تھے، جہاں پہ کیمرے بھی ان کو PTV کو کور کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا انفارمیشن منسٹر کو ان کو۔ آئی تھنک ہی از کم اے لانگ وے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے۔ وہ تھوڑے سے انہوں نے شارٹس کٹ کیے گئے تھے، وہ ادھر نہیں گیا، دیٹس ٹرو، صحیح تو خبر ہے۔ کچھ یہ کیا ہوا اس وقت سے اب تک کہ کچھ بریجز خواجہ صاحب نے بھی بلڈ کیے۔ اس وقت کے ڈیفینس منسٹر اور انفارمیشن منسٹر تھے، دونوں کاٹ دیے گئے۔ آپ کو تو پتا آپ کو، مجھے لگتا ہے اس وقت سے اب تک کافی فارورڈ موومنٹ ہوئی خواجہ صاحب کے اینڈ کے اوپر، انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشن کا دفاع بھی کیا جہاں بھی کرنے کے۔ دوسرا میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر تو جو ریٹرک اس ٹائم گورنمنٹ کا ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے، ظاہر ہے ان کا اس بارے میں بڑا کلیئر اوپینین ہے، پھر دے ول وانٹ ٹو شو دا ریڈ ریگ ٹو دیٹ انسٹیٹیوشن۔ وہ کہیں گے اگر نواز شریف صاحب گھر جائیں گے، میرا اپنا یہ ذاتی ہے کہ اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تو یہ نہیں کوشش کریں گے کہ ان کو سود کرنے کی، ان کے لیے اچھا کینڈیڈیٹ لانے کی جو ان کے لیے قابل قبول ہو، پھر ایسا کینڈیڈیٹ آنا چاہیے جو ان کو اپسیٹ بھی کرے کہ اگر وزیر اعظم صاحب نااہل ہوں گے، کیونکہ اب ازمپشن تو یہ ہے کہ 10 سال کے لیے ہوں گے، ریٹرک یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ ایسا کینڈیڈیٹ لے کر آئیں گے جو ان کو اپسیٹ کرے۔ جو نصرت بات کر رہے ہیں کہ پھر 45 دن کے نہیں ہوں گے، اگر خواجہ آصف ہوں گے تو وہ پھر 10 مہینے کے۔ دیکھیں یہ فیصلہ نواز شریف صاحب نے کرنا، یہ خواجہ صاحب نے نہیں کرنا۔ مجھے لگتا ہے یہ خواجہ صاحب کو جتنا آپ جانتے ہیں، آپ نے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں خواجہ صاحب، اگر میاں صاحب ان کو کہیں گے آپ نے 10 دن کے لیے بننا تو 10 دن کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ وہ اب بڑے کھلم کھلا یہ بات کہتے ہیں کہ آئی او ایوری تھنگ ٹو آر لیڈر پرائم نواز شریف صاحب، وہ مجھے کہیں گے سیٹ لینی ہے میں لے لوں گا۔ اس میں کاشف ہم دوبارہ یہ بھی فرض کر رہے ہیں کہ میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کو کرسی سنبھالے کوئی شخص جب تک کہ شہباز صاحب یہاں وزیر اعظم نہیں بنتے۔ میں بدقسمتی سے آپ پہ اس بات پہ بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو پنجاب سے پل آؤٹ کرنا افورڈ کر سکتے ہیں۔ میں اجازت دیں، میں ان سے ایگری کرتے ہوئے کہتا ہوں پنجاب سے پل آؤٹ نہیں، وہ سینٹر میں لانا ہی نہیں چاہیے۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ جی جی، آپ کہہ رہے ہیں وہ سینٹر میں نہیں لانا چاہیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پل آؤٹ نہیں کرنا چاہتے کہ پنجاب سے۔ میرا خیال ہے سینٹر میں نہیں لانا۔ میں پہلے آپ سے ایک سوال، آپ اسلام آباد سے بیٹھ کے پنجاب کیوں نہیں چلا سکتے؟ اگر آپ جو آپ کا تھیسس ہے کہ وہاں پہ ہی وانٹس ٹو رن اٹ آن اے ڈے، ایک دوسرا کھوسا ہی چاہیے نا۔ آپ نے پہلے بھی تو کھوسا صاحب کے ساتھ چلایا 18ویں تھا۔ ترمیم دوسرا وزیر اعلیٰ کون ہوگا اور وہ کیوں نواز شریف صاحب کی بات سنے گا بھائی؟ ان حالات میں جب ہاڑا ہوڑی ہو گئی، شاہ صاحب وہاں سے بڑے سردار کھوسا مل جائیں گے، کیا ہو گیا؟ نہیں تو وہ سردار کھوسا ان کی سنیں گے جو زیادہ طاقتور نظر آتے ہیں، شہباز صاحب کی کیوں سنیں گے اور نواز شریف صاحب کی کیوں سنیں گے؟ تو ہم یہ کیوں زیوم کر رہے ہیں کہ آپ نواز شریف کی نہیں سنیں گے؟ ارے بھیا وٹو صاحب کو کون لایا تھا ایک زمانے میں؟
ٹھیک ہے. پھر نکالا کس نے تھا؟ نہیں وہ آپ کس کے ہو گئے شاہ تھے؟ صاحب آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ شہباز شریف ایز پرائم منسٹر نواز شریف کی نہیں سنیں گے؟ آپ تو اس تھیوری پہ بات کریں. نہیں بھائی، میری میں یہ کہہ رہا ہوں نمبر 1 ایک تو کاشف یہ میری کی بات تھیوری سے کاشف کی تھیوری ہے. میں کاشف کی تھوڑا سا تھیوری سے اتفاق کرتا ہوں. نمبر 1 نواز شریف صاحب ان کو اپنا سکسیسر نہیں مانتے، نہیں بنانا چاہیں گے. اینڈ آئی ریپیٹ اٹ ایز پرائم اس وجہ سے منسٹر وہ اسلام آباد نہیں ہے. پاکستان. نمبر 1. نمبر 2 فرض کریں کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری بٹوین دا بردرس. ٹھیک ہے جی. اور یہ کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کنگ شپ نے کن شپ کو بھی ریکگنائز کرنا شروع کر دیا ہے اور پراوندی جوڑی انجی قائم ہے. تو اس صورت میں بھی ٹو ہیو پنجاب پرا ہنکی ڈورے نہیں. آئی کین ٹیل یو دیٹ. اگے گلاں کرو، اگے پھر دوسری اپنی تھیوری تے گل کرو. چلیں اگر ایسا ہوتا تو شاید ہم یہاں تک پہنچے نہ ہوتے. اینی وے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو نیٹی گریٹی آف اٹ اینڈ گوسپ آف اٹ. اچھا یہ بتائیں شاید بھائیوں میں محبت ہی رہنی چاہیے. بالکل. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بھائیوں میں محبت ہے اینڈ اٹس ناؤ اے کوسچن آف ہاؤ ٹو پروٹیکٹ فیملی آنر / امپائر واٹ ایور یو نیم اٹ، اپنی پسند کا کاشف wants to tell جی میرا یہ خیال ہے اگین بلڈنگ آن میرا جو پہلے میرا جو تھیسس ہے کہ اگر شہباز صاحب آ گئے پاور سینٹر جس کا یہ ذکر کر رہے تھے، اگر پاور سینٹر شفٹ ہو گیا شہباز شریف صاحب کی طرف تو پھر پورا پنجاب شہباز شریف صاحب کی طرف دیکھے. پنجاب کے اندر ویسے ہی ان کا کنٹرول ہے، وہ کنٹرول وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں حمزہ کے تھرو. ویسے بھی ڈیفیکٹو چیف منسٹر حمزہ شہباز ہے. سینٹر میں چھوٹے میاں صاحب آ گئے، پنجاب شہباز شریف صاحب کے پاس چلا گیا. اگر لارجر ڈیزائن یہ ہے جو میرا خیال ہے اور میری خبر ہے کہ یہ ڈیزائن ہے کہ میاں صاحب کے بعد مریم بی بی آئیں گی، وہ اس کو بڑی ہٹ پڑتی ہے اگر آپ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں اگر ابھی تو کاشف ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ابھی مریم کا بھی لیگل فیوچر ہمیں نہیں پتا. یہ جو ورڈکٹ آئے گا اس میں مریم کتنا افیکٹ ہوتی ہیں. دیکھیں زیادہ افیکٹ ہی ہوگا، کیس بنے گا نا ایٹ بیسٹ ہی ورسٹ کیس سیناریو کیس ہے. چلو اسی پہ کیس میرا یہ خیال میرا سے پہلے آپ سے پھر شاہ صاحب سے یہ کوشچن. ابھی ہم اس assumption پہ بحث کر رہے تھے جو کامن پرسیپشن تھا کہ جی شاید ڈی سیٹنگ ہو جائے، ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے، نیا انٹرم پرائم منسٹر چل رہا ہے. اگر ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی ایٹ دس پوائنٹ اور کیس چلا جاتا ہے نیب کی کورٹ میں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، تو پرائم منسٹر رہیں گے. نہیں ٹھیک ہے. واٹ ڈو یو تھنک پھر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی پالیٹکس اگلے 3 مہینے جتنا عرصہ کی ٹرائل چلے گا، I'm sure اس پہ بھی ٹائم بار وغیرہ ہوگا. لیٹس سے ہم کہتے ہیں 3 مہینے کی ڈیڈ لائن دے دیتی ہے کورٹ، 90 دن میں آپ فیصلہ کریں. واٹ ڈو یو سی ہیپننگ؟ دیکھیں پھر بھی وہ کیس ہی چلے گا، پالیٹکس ہوگی اگلے الیکشن جب تک ورڈکٹ نہیں آئے گا. ہو تو کچھ نہیں، پالیٹکس اس سے اگلے اسٹیپ میں نہیں جا سکتی. پالیٹکس جس طرح پچھلے 6 مہینے میں کھڑی رہی ہے اس جگہ پہ سپریم کورٹ کے باہر، وہ کسی اور کورٹ کے باہر چلی پی ٹی آئی کو کیا بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا؟ میرا خیال ہے بڑا سیٹ بیک ہے پی ٹی آئی کا. وہ اپنا فیوچر اس چیز میں دیکھ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب گریں گے، مسلم لیگ نون میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی، لوگ ٹوٹ کے ان کی طرف آئیں گے، الیکٹیبلز بنیں گے، نمبر پورے کریں گے، اگلا الیکشن نمبر بنیں گے. نصرت ڈو یو ایگری؟ انہیں ڈیمیج ہوگا. ڈیمیج اس وجہ سے ہوگا کہ اتنی ہائپ کریٹ کر دی ہے نا، اور غالباً صرف پی ٹی آئی کوئی نہیں اور بھی بہت ساری. کیونکہ ہائپ جب آپ بہت زیادہ بلڈ کر دیں نا کسی چیز کو اور اس طرح نہ ہو. ہائپ تو کورٹ سے بھی تو اپنے کامنٹس کے ساتھ بلڈ کر دی ہے نا. میں نے یہ کہے بغیر میں نے کہا اور بھی بہت سارے میں نے، کیونکہ میں آپ کب سے اتنے محتاط ہو گئے میں صاحب؟ آپ کیا ہو گیا؟ آپ ایس عمر ایچ لوگ زیادہ فری ہو جائیں گے. سانو سارے نے خراب کر کے اس شہر، ہم سارے دوسرے شہروں سے معصوم آئے شہر میں. اس زمانے میں نصرت جاوید صاحب پھرتے تھے یہاں، ایک ریولوشن، ایک انقلاب ڈھونڈتے پھرتے تھے. ہم سارے لگ گئے ان کے ساتھ انقلاب ڈھونڈنے. انہوں نے ہمیں سب تمام دنیا کی بری عادتیں ڈال دیں، پریس گیلریز لکھنی شروع کرا دیں. ہم سے بھی خود لکھتے تھے پہلے، ہم انقلاب لاتے رہے. اب آپ سب سے ٹھنڈے انقلابی ہو گئے. شاہ صاحب کیا ہے یہ؟ میں ظاہر ہے بھائی، تھینک یو ویری مچ. بالکل میں آپ کو انتہائی خلوص کے ساتھ اعتراف کرتا ہوں کہ آئی ہیو ریئلائزڈ مائی لمٹس، وچ آر کہ اپنی اوقات سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. مجھے یہ ثابت کرنے کا ہرگز کوئی شوق نہیں ہے کہ پاکستان کا میڈیا بہت آزاد ہے. بالکل نہیں ہے. ایک ہم واٹس ایپ کی مار ہیں، چھوڑیں اس بات کو. تو اپنی اوقات میں رہیں، جتنی اسپیس ملی ہوئی ہے اس میں رہیں، احتیاط سے کام رکھیں اور ہارن دے کر پاس کریں بس. تو اس لیے میں چکر میں نہیں پڑتا بھائی. تو میں نے کہا کہ نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ اور بھی لوگوں کو تھوڑا سا اس میں ڈیمیج ضرور ہوگا. اور ریزن اس کی ایک ہے کہ بھائی جب ہائپ آپ مثلا آپ نے دیکھے نا ابھی ہم نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، ہمارے سارے تینوں کی گفتگو کا میرے بھائی آغاز یہ ہوا کہ نواز شریف فارغ، ہند جی خواجہ آصف، اور یعنی ہم تو شروع ہی یہاں سے ہوئے ہیں نا.
اینڈ وی آل تھری آر alleged ٹو بی جرنلسٹ. ہم پہ یہ الزام بھی ہے کہ ہم صحافی ہوتے ہیں. اچھا آپ میں سے میری اور زیادہ بد نصیبی یہ کہ میں آپ لوگوں سے عمر میں بھی بڑا ہوں, تجربے میں بھی زیادہ ہوں. مجھے چاہیے تھا جیسے ہی آپ نے انٹرو کیا میں یار مالک تم کیا بات کر رہے ہو یار, وہ عقل کرو یار, تم ابھی سے یہ کیا بھائی فیصلہ تو آ لینے دو. لیکن کتنے مزے سے چسکے لیتے ہوئے میں نے بھی کہا کہ بھی نہیں خواجہ آصف نہیں ہو سکتا فلانا فلانا. سانو سنائی جا رہے ہو, اداریاں کی گل کرو. ہاں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی ہوگا کہ بھی اس کا جو میسج جائے گا نا, نواز شریف کا جو ووٹ بینک ہے یا جو اس کا چاہنے والا ہے, وہ کہے گا سارے نے مل کے لا لیا جو نا زور, پھر کیا بیٹھا ہے جو شیر ڈنڈنا, تو اس کی بات ہی اور ہوتی ہے. ڈنڈنا کا ویلا دیکھیں گے وہ پتہ لگے گا. جی سر اگر کھلو گیا تو پھر سمجھو یہ بڑی بات ہو رہی تھی کہ جی چوہے نثار جونسن ہی ول ناٹ کاز اے گروپ ود ان دا پارٹی, وہ نہیں بنائیں گے, اپنا گلا کریں گے, واٹ ایور چیزیں ہوں گی. پھر یہ بھی کہا کہ جی وہ جب بنے تھے لیڈر آف دی اپوزیشن تو بڑی پارٹی میں لوگ ناراض ہو گئے. آپ کو یاد ہے قصہ بھی ہوا تھا, وہ تیمینہ دولتانہ روتے ہوئے اٹھ گئی تھی فرنٹ بینچ سے, آپ یہاں نہ بیٹھے وہاں بیٹھے, تو آن تھرو بہ رہے تھے اور پیچھے چلی گئیں. اینڈ ہی واز ہائیلی ان پاپولر, اور بڑے پرانے دوست سارے ان کے اب دوست نہیں رہے. پھر ایک سازش, ایک کانسپریسی تھیوری آج کل چل رہی ہے کہ جی ان کو اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے گی, سپورٹ دے گی, تو پھر یہ ایک قدم آگے لیں گے. ڈو یو سی اینی سچ کانسپریسی؟ دیکھیے چودھری نثار صاحب کے ساتھ ایک چیز جڑی ہے. جب سے میں 16-17 سال ہو گئے مجھے یہ پالیٹکس کور کرتے یہاں پہ. میں میرا 2002 میں قومی اسمبلی شروع کی تھی, اور جب وہ اسمبلی میں آئے تھے تب سے میں سن رہا ہوں یہ کس کے ساتھ, ہم اس وقت سے سن رہے ہیں. ایک پرسیپشن ہے ان کا شروع دن سے, شاید اس لیے کہ ان کے بھائی اور ان کی فیملی ہے, ان کے بھائی سیکٹری تھے اس ٹائم, سیکٹری دفاع تھے. جب 12 اکتوبر کا واقعہ ہوا انہوں نے شاید سائن نہیں کیا, وہ جو بھی واقعات ہوں گے اس وقت کے ہم نے پڑھے ہی ہیں, ہم نے سنا ہے لوگوں کی زبانی, یہ بھی سنا ہے کہ باقی سارے گرفتار ہوئے, نثار صاحب گرفتار بھی نہیں ہوئے, صرف نظر بند ہوئے تھے. بہت سارے واقعات اور بھی ہیں جو آپ نے سنے, آپ شور ہو آپ اس وقت کے کوٹک میں تھے, یہ گھر میں تھے, یہ موٹر وے پہ تھے, وہ موٹر وے والا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا جو. بالکل بالکل. تو اب ان سارے واقعات کے بعد یہ پرسیپشن نون لیگ میں بھی ہے. جو بھی واقعہ ہوا, جو بھی کیبنٹ میٹنگ ہوئی, اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو نثار صاحب کو میری انفارمیشن کے مطابق ہے وہ یہ کہ مجھ پہ یقین کوئی نہیں کرتا. ان کو اپنی صفائیاں دینی پڑتی ہیں پارٹی میں آ کے. اس اجلاس میں آ کے بھی اپنی صفائیاں دے رہے تھے کہ بھائی میں اگر آپ کو دوسرا مشورہ دیتا ہوں, کیونکہ میں یہ بھی جانتا ہوں جس دن 3-2 کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, پہلا فیصلہ جب آیا تھا, اور وہاں پہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں اور واہ واہ ہو رہی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب میں جیت گئے آپ, اس ٹائم ہی واز دا ون, وہ تھے جنہوں نے کہا جناب رکیے ابھی فیصلہ دیکھیں تو صحیح, 2 جج ہمارے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں, انہوں نے کہا جی آپ صادق اور امین نہیں, یہ سوچنے کا مقام ہے. اینڈ آئی تھنک ابھی بھی ان کی پوزیشن غلط نہیں ہے. دیکھیں اصولی سیاست, نثار صاحب نے, حامد میر صاحب کا انٹرویو مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں اگر ایک سال, اور ہی بلیوز اٹ, میں بہت عرصے سے ان سے انگیج کر رہا ہوں, ابھی کچھ جب سے حکومت میں آئے ہیں تب سے تو نہیں ہوا, بٹ میں نے ان کا دیکھا ہے, وہ بڑے اصول کی بات عموماً وہ کرتے ہیں. سو مجھے لگتا ہے انہوں نے ابھی اصول کی بات کی ہوگی, سر اب میرا خیال ہے اسٹیپ ڈاؤن اگر کر جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو. میرا بھی یہ خیال ہے ان کو پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے. مجھے پرابلم یہ ہے کہ ہماری پارٹیوں میں لیڈر کی مرضی کے بغیر بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کسی اور سے جڑے ہوئے ہیں یا آپ غدار ہیں, یا آپ غدار ہیں پارٹی. یہ نثار صاحب کے اوپر بھی الزام لگ گیا. مجھے لگتا ہے بڑی انفارچونیٹ بات ہے. جو زیادہ میں نے اتنے ایم این اے سے بات کی ہے جن کا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو ایکچولی ریزائن کرنا چاہیے, لیکن وہ کہہ نہیں سکتے. کہتے جی اس ماحول میں پارٹی کے یہ بات نہیں کہی جا سکتی جہاں پہ لوگ میاں صاحب کو کس سے ملا رہے ہوتے ہیں, ہم کیسے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر سکتے ہیں. ہی از دی اونلی ون ہو اسپیکس اپ دیئر, اس لیے وہ غدار مشہور ہے. مجھے ابھی ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد آ کے میں نے آپ دونوں سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ کچھ دن پہلے, 1-2 دن پہلے تک ایک ماحول بڑا ہی کانفرنٹیشنل بنا ہوا تھا. تمام وفاقی وزراء جو ورتھ دیئر سالٹ اور نیم تھے وہ کہتے تھے یہ فوج کی سازش ہے, یہ جوڈیشری کی سازش ہے, یہ انٹرنیشنل سازش ہے, اور ہم لوہے کے چنے ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں, بس قیامت ہو جائے گی. سڈنلی ہم نے دیکھا کہ ایک کلائم ڈاؤن آیا ہے اور ایک بات شروع ہو گئی ہے, جو پریگمیٹک بات شروع ہو گئی ہے کہ یہ آگے چلیں اور کنٹینیوٹی چلیں. کیا آپ کے خیال میں اس کی ریزن ہے؟ یہ اچانک یہ جو اوتار آیا ہے, اتنی ایک ذہانت کا ایک سیلاب آیا ہے, یہ کیا ایکچولی سینٹی پریویل کر رہی ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے ایک سوال چھوٹا سا چھوڑ کے گیا تھا, یہ اچانک چینج آف ہارٹ آپ کے خیال میں کیوں کاشف؟ دیکھیے اس کی دو وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو بنیادی وجہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ بھی خود بھی احساس ہو گیا کہ جتنا یہ سازش کا لفظ استعمال کریں گے پنجاب اور خصوصی طور پہ لوگ یہ دیکھ کر پارٹیاں بدلتے ہیں کہ فوج کس سائڈ پہ کھڑی ہے. تو اگر ہم خود یہ ساروں کو بتانا شروع کر دیں گے فوج ہمارے مخالف کھڑی ہے, تو اگر میاں صاحب گر گئے واقعی تو لوگوں کو روکے گا کون؟ تو لوگ ایک آؤٹ فلو ہوئے گا. دوسرا خام خواہ اگر وہ نہیں بھی انوالو, فرض کریں ہلکی پھلکی انوالومنٹ بھی ہے, فرض کریں اگر وہ کہتے ہیں نہیں بھی انوالو تو کیا ضرورت ہے ان کو انٹیگنائز کریں. تو اس لیے ڈیفینس منسٹر کو لگا رہے ہیں ایک اور لنک جوڑنے کے لیے. یہ بات بہت لائکنگ کی بڑی بات ہے کہ لائکنگ کیا ہے پرائم منسٹر کی. مجھے لگتا ہے فرسٹ فیملی ہیز اے گریٹ لائکنگ فار قائد صاحب. میاں صاحب بھی بہت پسند کرتے ہیں قائد صاحب کو, آپ نے دیکھا ہوگا جب سیالکوٹ گئے. مجھے پتا ہے باقی لوگ بھی قائد صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں. کون باقی لوگ؟ یہ فیملی میرا خیال ہے شہباز صاحب سے بھی ان کی بنتی تھی کسی زمانے میں بہت زیادہ. So he is somebody who gets along with everybody on a friendly basis. باقی سارے تو سیاست میں آگے ہوئے تو سارے کالج یونیورسٹی کے زمانے کے دوست ہیں سارے. تو مجھے لگتا ہے وہ ذاتی دوستی جو ہے that is also a major factor. قائد صاحب ہمیشہ انگریزی میں کہتے ہیں familiarity breeds contempt also. not in this case. I think probably that happens in نثار's case. جولی نثار کے کیس میں ضرور ہوگا. اس کیس میں there is that fondness that I can see. مجھے نظر آ رہی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میاں صاحب کی ایک دوستی ہے ان کے ساتھ, ایک ٹرسٹ لیول ہے جو پولیٹیکلی ٹرسٹ جو چاہیے ہوتا ہے نا, کیونکہ آپ اپنی پوری ایمپائر دے رہے ہیں کسی کو دے کے. یہ نہیں کہہ رہے کہ بڑی ایکسپینسو پولیٹیکل ریل اسٹیٹ ہے یہ. شاہ صاحب جو کاشف ہی کہہ رہے ہیں بات کہ وہ نہیں چاہتے کہ عام آدمی یہ ڈر جائے یا ایم این ایز ایم پی ایس ڈر جائیں کہ یہ تو سارے لی متھا لا لیا انہوں نے جوڈیشری مطلب اگر گر بھی گئے. Is that the reason? You think that is the reason یہ تھوڑی سی سینٹی آئی ہے؟ میرا نہیں خیال. میرا اپنا خیال ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو اس پورے میں انوالو رہے ہیں ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ یار یہ جس طرح ہائپ بڑھ رہا ہے اٹ از لیڈنگ ٹو فائنل شو ڈاؤن. مثال کے طور پر آپ یہی دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا جو فیصلہ آیا ہے کل کی میٹنگ کے بعد کہ جی اگر میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تو ہم کو ڈھول ڈمکا نہیں کریں گے, جشن فتح نہیں منائے جائیں گے اور سسٹم کو بچانا ہے, آگے چلانا ہے. اب اسی حوالے سے میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو پار پائی کے جو اسٹیک ہولڈر سارے کے سارے ہیں ان کو احساس ہوا ہے کہ یار ذرا تھوڑا سا ہیٹ اتنی نہ بڑھائی جائے. تو ہر حوالے سے ہر طرف سے جو ہے وہ ہارسز ہولڈ کیے گئے ہیں. نصرت یہ بتائیں اگر ایک چیز ایڈ کرنا خالی, عطا مانیکا صاحب آپ نے دیکھا ریزائن کر گئے. یہ وہ تھے جو فارورڈ بلاک لیڈ کیا تھا جو ہی 2008 کے الیکشن ہوئے تھے پنجاب میں. اب جو ہی یہ رولا پڑا ہے وہ پہلے سب سے علیحدہ ہو کے انہوں نے وزارت چھوڑ دی ہے, سائڈ پہ بیٹھ گئے. میں صرف اس کی طرف اشارہ کر, یہ پنجاب میں بہت ہوتا ہے, مسلم صاحب نے بہت دیکھا. مانیکا کے بڑا میننگ فل ہوتا ہے ایسے لوگوں کا ہلنا. ہاں اچھا خیر وہ پنجاب جو ہے نا وہ اور ہوتا تھا. آپ دیکھیے آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ پنجاب کا جو سٹرکچر ہے اس میں اربنائزیشن بہت آئی ہے میرے بھائی. ایک پی ٹی آئی کا جو ایک آنا اس کی ایک ریفلیکشن ہے. تو یہ جو ہم پرانی وہ یعنی پار پالیٹکس کی بات کرتے ہیں نا, اس میں میرا نہیں خیال کہ اب لوگ اس طرح, ابھی بھی دیر از نو ڈاؤٹ کہ جو سب سے زیادہ انفلوئنس ہے, فیئر ہے, خطرہ ہے وہ ادھر ہی ہے. لیکن آپ کو آٹونومی کی سپیس بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے. نصرت ایک بات اس میں یہ بھی چل رہی ہے کہ, اور پلیز فیل فری ٹو انٹرجیکٹ, جو بھی بات ہو ہم آپس میں بیٹھے ہوئے اینڈ جسٹ اے فیو کروڑ پیپل واچنگ تو, لیکن آپس کی بات ہے. ایک یہ بھی ڈسکشن چل رہی ہے کہ اگر پرائم منسٹر فیصلے سے پہلے ریزائن کریں تو اس کے دو فوائد بھی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جون سی پریئر ہے کہ جی آپ ان کو ڈسکوالیفائی کریں بلا بلا بلا, اور کورٹ کو بھی ایک مڈل آف دا روڈ راستہ مل جاتا ہے کہ کورٹ کہتی ہے بھی یہ تو انفرکشس ہو گیا ہے, ان کی ڈیمانڈ جو آپ نے کی ہے وہ تو خود ہی ریزائن کر گئے ہیں, تو وہ ڈسکوالیفیکیشن ویسے ہی راستے میں سے نکل جائے گی اور ایک ہائی ماڈل گراؤنڈ آ جائے گا. کیا آپ کے خیال میں اس وقت, آج خورشید شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی, بیسکلی اسی پہ تھیم پہ جا رہے تھے کہ جی آج فیصلہ کر لیں بلا بلا یہ چیزیں, کیا آپ کے خیال میں کہ اگر پرائم منسٹر اس پر ریزائن کرتے ہیں ان کو اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے, کہ اس میں کوئی مائلیج ہے کہ نہیں ہے؟ ایبسلیوٹلی نقصان, شدید نقصان ہوگا. یہ کہ ہمت ہار گیا, چھٹ گیا, باقی گلٹی سی, احساس جرم سے, احساس ندامت سے, دیکھا گیم میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے, آئی کانٹ فائٹ بیک,
दिस इज नॉट द टाइम. मुल्क में एक पोलराइजेशन भी तो इतनी हुई है कि एक तो आदमी अभी लीडिंग आज प्रोसेस भी अच्छा तो खत्म तो कर. अब देखें मेरा सवाल सुन लें. देखें जी, बात 2 सुनिए हफ्ते मेरी. फैसला नहीं ओ आता, भाई 3 हफ्ते मेरे, नहीं आता आप तो और मेरी मुल्क बात फट सुनिए. जाएगा. अगर फर्ज करें मैं नवाज शरीफ हूँ, हाँ? आप जब भी नवाज शरीफ का एनालिसिस करते हैं ना, आप ऑक्सफोर्ड और बड़ा हार्वर्ड जालिम वगैरह, हुक्मरान होना था अगर आप नवाज शरीफ होते. अगर शुक्र आप नवाज शरीफ नहीं है. उस तरह का शाह साहब हम आपको जानते हैं, आप आपने जरा जिंदगी ठहर हराम जाए कर ना. देनी थी आम आदमी की. देखिए मेरे प्यारे भाई, whenever you have to काशी में analyze गुस्से में देखा कभी इनको. Nawaz, बस फिर शुक्र when है. you have to analyze Nawaz Sharif, always think Lahori street boy. ओके. ठीक है, उसमें ये होता है कि कख नहीं रहा अपना तो तीला नहीं रहना ना किसी का. ठीक है. दिस इज वन थिंग. पर ये पॉलिटिक्स का बड़ा नुकसान नहीं हो गया पहले. if you will think like Nawaz Sharif, अच्छा ओके. आप पुट्ठा ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜ਼ਿਆਉਲਗ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਰੂਰ ਪੈਲਸ ਗਿਆ. ਸੋ ਯੂ ਕਾਂਟ ਮੇਕ ਹਿਮ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ. वो कहेगा जी मैं तो सारा, मैंने तो आइडेंटिफाई वॉट एवर यू पीपल वर सेइंग यू दानिशवर्स. हाँ ठीक. अच्छा, अब उनका ख्याल होगा कि इस बार शायद कहीं और पैलेस को, मैं नहीं कहता. बट इवन इफ दूसरी बात यह है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, पाकिस्तान के मौसूफ 30री मरतबा वज़ीर आज़म बन चुके हैं. दिस इज़ क्वाइट एन अचीवमेंट. इट्स अ फीट. बिल्कुल ठीक है सही ना बात, जी. बिल्कुल सही बात. अब ऐसे मौके पर आप क्या लेगेसी छोड़ कर जा रहे हैं कि आपने अपने वालिद की तलाशी दी और हत्ता के अपने बच्चों की तलाशी दी, और उस पे इस वक्त जब इस्तीफा देंगे, हाँ जी ये पूरा टप्पर ही है जो उनके बारे में कहा जा रहा है. सो ही लॉस्ट द विल बट टू इट फाइट. डिपेंड्स हाउ ही पोजीशंस हिमसेल्फ. अगर वो कहते हैं मैं मुल्क को जोड़ रहा हूँ, पॉलिटिक डिवाइड हो गई अरे है. भाई ये सब बड़ी अच्छी शाह साहब, उर्दू इससे है. मुल्क तो इससे मुल्क तो रुका हुआ है. भाई, देखिए ना आपका फाइनेंस मिनिस्टर. अच्छा आप उनसे बात करेंगे ना कि मुल्क रुका हुआ, कहेंगे मैं रोकिया, मैं पाई सी पिटीशन, जाके गल करो उन्होंने नाल किन्ना ने रोकिया. तो आपने कभी सुना नहीं उसको नवाज शरीफ को? आप कभी बैठे हैं, आपको हजारों मरतबा पता है यार. छोड़ा करें ना उनकी बातें. ये आप तो अगर डिस्क्वालीफाई हो गए उसमें ज्यादा नहीं है. नहीं, क्या होगा कि इनके पास और कुछ नहीं था मेरे बारे में तो डिस्क्वालीफाई कर दिया. दिस इज व्हाट कि जो तो देखा कि मैन दे कांट बीट मी ऑन हॉकी ग्राउंड, दे यूज. बताओ अभी मैं बॉल पेन दे वापस कर दिया ना. हेलो बड़ी माजरत देना, मैं 100% इख्तलाफ करता हूँ. ध्यान से. कंप्लीट अदर. हाँ बताओ. कंप्लीट अदर भी फायदे देखे, फायदा ही फायदा, मुझे नुकसान कोई नहीं नजर आता. एक, आप ये कह रहे हैं कि ये साबित हो जाएगा कि वालिद और बच्चों की तलाशी, अभी तक एक कागज नहीं आया, नॉट वन श्रेड ऑफ एविडेंस फ्रॉम द फर्स्ट फैमिली जो उनको बेल आउट, जो उनको कहे कि जो मेरा जवाब है. ठीक है. आप खड़े हैं और अगर आप इधर से फर्ज करें, मैं परसेप्शन की बात करूं, क्या परसेप्शन की बात है ना, रियलिटी तो किसी को पता नहीं. रियलिटी इज बिटवीन वन एक्सट्रीम एंड द अदर एक्सट्रीम. एक और दूसरे एंड के बीच में की रियलिटी. और पॉलिटिक्स में तो परसेप्शन परसेप्शन. अगर आप बच भी करके देखें जी, अपना जोर ला के बच गए. वज़ीर आज़म थे ना, नून के खिलाफ फैसला नहीं आता, अदालतें नहीं कर सकती हैं फैसला, है नहीं थी इनके पल्ले कुछ. देखिए ये तो सारी दुनिया जानती है कि कागज कोई नहीं दिया इन्होंने, देना इनको चाहिए था. परसेप्शन क्या है, पल्ले ना दे कख नहीं सी. मुस्लिम लीग नून है जी, पंजाब की पार्टी है, यही रोला पड़ेगा. पंजाब की पार्टी इनके खिलाफ फैसला नहीं होता. एक, अगर आप बच भी गए तो आप बहुत बड़े टेंट के साथ बचेंगे कि आप इस वजह से नहीं बचे कि आप साफ हैं, आपने अपने हक में कोई कागज और दस्तावेजात जमा कराएंगे, इस वजह से बचेंगे क्योंकि आप पंजाब के वज़ीर आज़म हैं. परसेप्शन ये बनेगी. एक बड़ा फायदा क्या, आप साइड पे हो गए, 1 साल मिलेगा आपकी सियासी जमात को अपने प्रोजेक्ट पूरे करने का, जिसकी वजह से आप अभी इलेक्शन नहीं करा सकते हैं. अगर कोई और वक्त होता, बिजली पूरी कर चुके होते, प्रोजेक्ट पूरे होते, इस टाइम मियां साहब ने इलेक्शन कॉल कर देने थे. उन्होंने कहा ना, बताते हैं आपको सेनेट इलेक्शंस भी ऐसा नहीं डिले करना मैं था. दूसरा में आ गया आहिस्ता आहिस्ता ना. एक तो ये है कि अगर वो करते, उनको ये लगता कि अगर हम खुद इलेक्शन कॉल करेंगे, जीतेंगे और फिर हम कहेंगे भाई उन कर लो जरा जिन्हें केस चलना, ये वो कर सकते थे, नहीं कर सके. वाई? बिकॉज प्रोजेक्ट में दूसरा सेनेट का इलेक्शन. तीसरा, अदालत को वो रास्ता देंगे जहां अदालत अब ये परसेप्शन नहीं बनाना चाहती कि पंजाब का एक वज़ीर आज़म फिर बात का. देखो 2 जज मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑलरेडी ये कह के जा चुके हैं आप सादिक और अमीन नहीं है. बाकी जज अदालत में क्या कहते हैं, सर असि रोज जाके सुनते हैं, रोज सुनते हैं हम जाके उनके रिमार्क्स क्या हैं, फ्रॉम चीटिंग टू परजरी टू फ्रॉड टू आपने कुछ नहीं दिया, ये सब वो कह चुके हैं. सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की तरफ. तो फायदा क्या है फिर रिजाइन करने का? कि फायदा ये है कि एक तो जो स्पॉटलाइट है वो वहां से हट जाती है, एक नया वज़ीर आज़म आएगा,
آپ اور میں کیا تو اس پہ بحث شروع جب یہ کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, عدالت میں جو ہوگا ایک نیا نیریٹو تیار ہوگا. آپ کہیں گے جی ڈیموکریسی, میں جمہوری آدمی ہوں, میں جمہوریت پہ یقین ہے, میرے پہ الزام تھا, میں سائڈ پہ ہٹ گیا, دیکھیں وزیر اعظم دوسرا آ گیا, یہ جمہوریت. شاہ صاحب یہ اس بات پہ تو وزن ہے نا, ابھی نیریٹو بنا ہوا ہے کرپشن. آپ اگین سب سے بڑی بات یہ ہے, آپ دونوں ایک تو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں کروں تو کیا کروں, میرا آپ بھی پڑھ لیں تھوڑا سا. بھائی صاحب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ آرگومنٹ جو آپ کر رہے ہیں نا, جی, اور جو کاشف صاحب نے کہے ہیں, ان کو انتہائی تمیز سے بڑے دھیمے انداز میں بڑی فلوری اردو اور انگریزی میں سمجھائیں نا میاں صاحب کو, کہیں تسی چاہ نہیں پیتی. ہز اپروچ وڈ بی میں بھولی تے ہاں پر ایڈے بھی نہیں. From his point of view, since they are finding it difficult to get him out straight away, ask him, سر مہربانی کرو جی ذرا نکل جاؤ واپس استعفیٰ دے کے نا, کیوں ساڈے نوں اپنا بھڑا کام ساڈے کولوں کیوں کرا رہے ہو. Maybe he is wrong in perceiving this, but I can safely, strongly predict you with everything under the sun that Nawaz Sharif says, چونکہ میں گھیرا نہیں جا رہا نا, تو مجھے کہتے ہیں نہیں میاں صاحب آپ دیکھیں یہ جیسے کاشف نے جو آرٹیکولیٹ کیے ہیں, حالانکہ جو بھی یہ کہہ رہے ہوں گے اٹ ساؤنڈز ویری لاجیکل, ویری ریشنل, بٹ ہیئر یو آر مائنسنگ ون پرسن دیٹ یو آر conveying these arguments or you are pleading this before Nawaz Sharif. So therefore go for his personal profile, his personality profile. Please try to understand his psyche. اب شاہ صاحب کو اچانک کہتے ہیں کہ جی آج رات آپ استعفیٰ دے دیں, اور ٹھیک ہے, اچھا بھائی استعفیٰ دے کے انہیں کیا فائدہ ملے گا. اچھا آپ کہیں گے جی سسٹم بچائیں. سسٹم نہیں, میں کیوں سسٹم بچاواں, یہ سسٹم نے میرے ساتھ یہ کیا, میں سسٹم بچاؤں. دیکھیں سسٹم نہیں, کاشف تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا اپنی پوزیشن بہتر ہو جائے گی کیونکہ آپ ایک سائڈ پہ آ جائیں گے, ایک نیا نیریٹو ان پلیس آ جائے گا. دیکھیں سوال یہ بن رہا ہے کہ اس وقت نیریٹو کیا ہے اپوزیشن, وہی ہے نا کہ باجو کی گلی سے نیوی ہو کر نکل جاؤ چوری کر کے. اٹ از ہاؤ یو پٹ اٹ. آپ تو یہ میسج نہیں ہم یہ نہیں دے رہی, یہ تو آپ دے رہی ہیں, آپ نہیں دے رہی ہے. یہ نہیں ہوگا نا, ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر نیریٹو, دیکھیں اپوزیشن کیا چاہتی ہے, اپوزیشن چاہتی ہے کہ نیریٹو رہے کرپشن کا, آپ کہتے ہیں کہ نیریٹو رہے ڈیولپمنٹ کا. چل اس پہ ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد آگے کرتے ہیں کہ اگر آگے سیاست چلنی ہے تو کیا رولنگ پارٹی نے, رولنگ فیملی نے اپوزیشن کے نیریٹو پہ چل کے اپنی سیاست کرنی ہے کہ اپنا نیریٹو ان پلیس لانا ہے, کیونکہ اس وقت ان کے نیریٹو پہ تو پٹائی ہو رہی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے ہم مختلف چیزوں میں بات کر رہے تھے. کاشف یہ بتائیں, اس وقت یہ بھی ایک چیز ہے کہ پرائم منسٹر کو ان کی لیگل ٹیم کنونس کر رہی ہے, کر چکی ہے کہ آپ کا بہت تھوڑے چانسز ہیں, لیکن آپ کو یاد بچنے کے نہیں, ان کی لیگل ٹیم ان کو کہہ رہی ہے آپ بچ گئے ہیں, آپ کو کچھ. ہاں ایگزیکٹلی, کہ آپ کے ڈسکوالیفیکیشن از آؤٹ آف دا کارڈ, وہ نہیں ہوگا. لیکن مجھے ایک سین بڑا فنی سین تھا جب یہ کر رہے تھے اپنا سلمان اکرم راجہ آرگیو کر رہے تھے, تو خواجہ حارث نیچے بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ہی, تو ایسے اپنا سر مل رہے تھے. آئی واز واچنگ ہم, اور پھر انہوں نے ساتھ والے بندے کو کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ لیگل پوائنٹس کے بجائے فیکٹس پہ کیوں آرگیو کر رہا ہے, وہ اس میں ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں. وہ تو اس سے مجھے لگا کہ یہ آپس میں سائلوز میں کام کر رہے ہیں, لائرز شاید ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے. سو دیٹ واز اے بٹ اسٹرینج. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, خیر میں آئی کانٹ پریڈکٹ, یا میں یہ نہیں پتا کہ کیوں نہیں, لیکن یہ بھی ایک تو آپ بڑی آخر میں آ کے ہائر ہوئے ہیں سارے لائرس. شروع میں ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ لائر کون ہوگا اس کیس کا. دوسرا, ہر لائر اپنے ڈیفینڈنٹ کے لیے ہے. خواجہ حارث صاحب صرف پرائم منسٹر پاکستان کو ڈیفینڈ کیا, انہوں نے بچوں کو سلمان نے کیا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, فیکٹس تو تھے ہی نہیں ان کے پاس, کورٹ تو مانگتی رہی ہے کوئی فیکٹ لا کے دے ہمیں. تو مجھے اسی لیے پریشانی میری یہ ہے کہ کس بنیاد پہ لیگل ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بچ جائیں گے. 2 جج آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ ڈسکوالیفائی, ہمارے کاغذوں میں آپ صادق اور امین نہیں. باقی تینوں کی ججمنٹ میں سے ایک اعجاز الحسن صاحب کی ججمنٹ پڑھیں آپ, انہوں نے تو اڑا کے رکھ دیا. وہ لیڈ کر رہے ہیں چارج, میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ وہی ایکٹ ریپیٹ کر سکتے ہیں پناما 1 والا. مجھے آئی ڈونٹ نو کہ کانفیڈنس کدھر سے آ رہا ہے. وہ جو ہم نے کورٹ میں جو دیکھتے ہیں, ہمیں پریشانی ہوتی کئی دفعہ
بڑا انٹرسٹنگ ہے سر, کورٹ میں جب ہوتا ہے نا پیچھے بیٹھے آواز نہیں آتی ہے, تو جب کوئی انٹرسٹنگ آرگومنٹ چل رہا ہوتا ہے نا تو کھڑے ہونا پڑتا ہے سننے کے لیے. تو 4 گھنٹے کی پروسیڈنگ میں کئی دفعہ 2.5-3 گھنٹے کھڑونا پڑتا ہے. 3 گھنٹے کے انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہوتے ہیں کہ دا کوسچنز دی آنسرز آپ کو 3 گھنٹے ایسے لگ رہے ہوتے ہیں جب ایسا لگتا ہے کہ وکیل میٹ تے لیٹیا ہے, جج اتنے چڑھا. اینڈ ون ریمارک دیٹ ہی میڈ ود اسحاق ڈار کے لائر جب آئے ہیں, انہوں نے کہا بلی اس طرح اپنے جو شکار سے کھیل رہی ہوتی ہے نا, دس از بیکاز دے ہیڈ نتھنگ, دا لائرس کے ہاتھ پلے ککھ نہیں تھا. ججز کہتے ہیں لے آئیں یار آئیں, جو ہے کپل آف ٹائمز نے کہا جی آپ مجھے سن نہیں رہے, انہوں نے کہا چلیں نکالیں آپ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کا, کہ نہیں تو سے کہ یار آپ کے پاس ہے تو کچھ نہیں, اگر تمہیں بہت شوق ہے تو ابھی لے. سو مجھے نہیں سمجھ آتی آپٹیمزم کدھر سے آ رہا. یہ بتائیں نصرت کہ اگر یہ ٹرائل کی طرف چلا جاتا ہے, یہ زیادہ لانگ ٹرم میں ڈیمیجنگ نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ٹرائل چلتا ہے اول تو یہ سوال اٹھیں گے کہ شاید کورٹ نے اپنے سے چیز ہٹائی ہے, پھر کورٹ کیا سپروائز کر پائے گی؟ پنجابی وزیر اعظم یاد رکھیے گا جس طرح اس نے جے آئی ٹی کو سپروائز کیا. اور اگر میں کہتا ہوں اب 3 مہینے بھی چلتا ہے, 4 مہینے بھی چلتا ہے, تو کیا پھر یہ کرپشن کا نیریٹو بہت زیادہ ایک پبلک سائیکی میں پھنس نہیں جائے گا جو اپوزیشن چاہتی ہے؟ کیا گورنمنٹ روزانہ کی بیسس پہ باڈی بیگ نہیں بنے گا, پنچنگ بیگ نہیں بنے گی؟ دیکھیے بھائی, وہ تو اگر آپ انہیں ڈسکوالیفائی بھی کریں, ٹھیک ہے نا, اور پھر کانسیکوینشل ہوں تو بھی یہ کویسچن رہے گا, ٹھیک ہے نا جی. دوسری صورت میں بھی یہی رہے گا. مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پر جو ہم لوگ جس بات کو اپریسیٹ نہیں کر رہے ہیں کہ اب وی آر لیونگ ان پوسٹ ٹروتھ ایرا. اس میں اپنا اپنا سچ ہو گیا ہے. اگر میں پی ٹی آئی کا حامی ہوں تو نواز شریف صاحب سے زیادہ کرپٹ انسان ہم نے آج تک دیکھا. ایک سیکنڈ, ہمیں خواجہ آصف صاحب لائن پہ آ گئے. خواجہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا یہ بتائیں, ڈیفینس منسٹر سے بات ہو رہی ہے, فیوچر پرائم منسٹر سے بات ہو رہی ہے, کہ کوئی کنفیوژن سے بات ہو رہی ہے؟ ذرا بتائیں, واضح کریں. نہیں آپ اپنا مالک صاحب, میں ڈیفینس منسٹر یا واٹر اینڈ پاور منسٹر جو ہے نا, میں اس سے بڑا خوش ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے میرے ذمے جو کام لگے ہوئے ہیں اس پہ سرخوب کرے. تو مجھے آلریڈی جو کچھ ملا ہوا میری اوقات سے باہر ہے. آپ تسی منو میں خراب نہ کرو جڑا. اچھا ایک بات بتائیں, میرے ساتھ نصرت بھی ہیں, کاشف بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بات ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں آپ سکھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, لیکن اس حد تک یہ بات پھیلی ہوئی کہ اگر آپ انٹرم پرائم منسٹر آ گئے تو چودھری نثار بڑے دکھی ہوں گے. کیا ابھی آپ لوگوں کی صلح ہو گئی ہے؟ میری بات سنیں. آپ تینوں کے ساتھ میرا بڑا پرانا تعلق ہے اور مجھے اس تعلق پہ بڑا مان ہے. آپ لوگوں سے میں یہ امید نہیں رکھتا کہ آپ اس قسم کی شرارتیں کریں گے یا اس قسم کی لگائی بجائی کریں. اچھا چلے شرارت نہیں, ایک سیریس جواب. میں مالک صاحب اچھا ایک سیریس جواب, چلے آپ سے ہم شرارت نہیں کرتے. اچھا یہ ڈبل نہیں, میں ٹرپل جیپٹی ہوئی ہے بیٹھے ہوئے. یہ بتائیں کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی اور ٹرائل کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد خیال میں, آپ کے خیال میں آپ کی اور پی ٹی آئی کی پالیٹکس پہ کیا اثر پڑے گا؟ بیکاز ایک امپریشن یہ ہے کہ اگر مقدمہ چلتا ہے تو 3-4 مہینے اگر چلتا ہے تو ڈیلی بیسس پہ پاؤنڈنگ ہوگی اور آپ کی کریڈیبلٹی کو بہت زیادہ اس پہ. مالک صاحب جو پاؤنڈنگ جو ہے پچھلے 6 مہینے میں یا 8 مہینے میں جتنی میڈیا نے کی ہے, اس سے ہمیں اللہ کا فضل ہے کہ جو ہمارے ووٹر میں, آپ دیکھیں ایک چیز جو ہے غور کریں اس کے اوپر ایز اے امپارشل. آپ تینوں حضرات جو ہیں, میں آپ لوگوں کا احترام کرتا ہوں کہ یہ اس پاؤنڈنگ کی وجہ سے پولرائزیشن ہوئی ہے, کچھ شفٹنگ آف ووٹر جو ہے لمبی چوڑی کہیں بھی نہیں ہوئی. اور اگر 3-4 مہینے اور اگر آپ سمجھتے ہیں ہماری آپ کی دانش کے مطابق اگر پاؤنڈنگ ہونی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو پرسوں جو چٹ ملی ہے میاں نواز شریف کو کلین, کہ اس بندے نے اپنا 35 سال میں آفس میں یوز نہیں کیا, اس نے سرکاری فنڈز میں خرد نہیں کی, اس کے خلاف کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے, وہ تو اپنا تو کوئی نہیں بھگت رہا, وہ تو اپنے خاندان کا کاروبار 40 سال پرانا بھگت. صاحب یہ کہاں سے ملی ہے چٹ؟ اس عدالت میں تو نہیں ملی جہاں ہم کھڑے ہوئے تھے سارے. جی یہ بیان جو ہے جج صاحبان کا بالکل چلا ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف یہ کوئی الزام نہیں ہے.
اچھا یہ بتائیں ذرا جو ہے نا تھوڑا سا اپنا ذہن کلیئر کر کے عدالت میں جائے کریں تو آپ کا کان بھی ٹھیک رہیں گے, آپ کا ذہن بھی صحیح رہے گا. اچھا یہ بتائیں بالکل ایک آنےسٹ آنسر, ویسے بھی اگر آپ کی ٹاپ کو پروٹیکشن چاہیے ویسے. دوسری شرارتیں سے آگے ہو. اچھا یہ بتائیں اگر آپ کو آپ کے لیڈر نے کہا, اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے اور آپ کے لیڈر نے آپ کو کہا کہ آپ یہ عہدہ سنبھالیں, تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں مالک صاحب, آپ مجھے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں گھیرے نہیں جاؤں گا تھوڑے کو. یہ جو ہے نا مفروضوں پہ میرے سے بات نہ کریں. دیکھیں میاں نواز شریف از پرائم منسٹر ٹوڈے and he is going to be prime minister tomorrow and he is going to be prime minister in 2018 also. What we are asking is also a very serious question because there is a lot of talk going I am on. giving you a very very serious answer. صحیح. میں مجھے آپ بے شک یہ دو حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں معتبر حضرات ہیں, مستند آوازیں ہیں, آپ کی بھی مستند آوازیں ہیں. ویسے وہ میں تھوڑا سا پنچ آف سالٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ان دونوں کی تو بہت زیادہ. اینی کو شاہ جی آپ نے تو نہیں بات کرنی؟ نہیں. چلے خالد صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ دی کال. شاہ صاحب کی خدمت میں, بھائی صاحب کی خدمت میں, اور مالک صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں, ممنون ہوں اور ممنون احسان ہوں. ممنون حسین آپ سر, بہت شکریہ آپ کا. دیکھو میرے کو پوچھنا سوال پوچھنا تھا لیکن میں پوچھ نہیں سکتا, پابندی ہے ساڈی سر. نہیں آپ پوچھیں. ایکچولی جو نہیں خالد صاحب ہمارے لیکن ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لیٹس بی آنیسٹ, کہ اٹس ویری امبیرسنگ کہ ہم اس وقت اگر فرض کرو تمہاری اطلاع درست ہے, تمہارا تجزیہ درست ہے کہ جی میاں صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو ان کا سکسیسر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی فیصلہ تو کیا ہوگا نا, وہ ملک چلا رہے ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. خالد صاحب اس کا جواب دے نہیں سکتے, بالکل نہیں دے سکتے. آپ خواجہ صاحب سے اپنے پرانے تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں لائیو پروگرام میں لے کے کہتے ہیں اچھا پھر تیاری پوری جائے. میری بات سنیں, جب میاں صاحب تھے, جب میاں صاحب آپریشن کے لیے لندن گئے ہوئے تھے, تو ایک بہت بڑے امپورٹنٹ وزیر ہیں جو گئے اپنے پیر بھائی کو فون کیا انہوں نے, ان کے پیر بھائی یہاں نہیں تھے, ان کے پیر بھائی اس وقت مکہ میں گئے ہوئے تھے, یہ عمرہ کر رہے تھے, تو انہوں نے ان کو فون کر کہا کہ میرے لیے دعا کرنا, بڑی بڑی میرے تو ذمہ داری آ رہی ہے. انہوں نے کہا آپ پہ تو پہلے ہی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ان کا نہیں, اس تو بھی آگے جا رہی ہے. تو یہاں پہ ایسے لوگ ہیں, خواجہ صاحب تمہارے ڈیسنٹ شریف آدمی, ایسے لوگ ہیں جو ذمہ داریوں کر رہا ہوں کہ جب آپ خود کہہ رہے ہو کہ دیکھیں نا آپ کا اپنا بلڈ ہوا ہوا آرگومنٹ, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جی اٹ ایون لیڈ ٹو کبھی کل جو چودھری نثار جو گرجیں گے برسیں گے ٹنٹنا, اس کی بنیادی وجہ ہے یہ شخص. اچھا ہم نہیں کہہ رہے, ہم نہ ڈالیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایڈ آن ہے, کہ ایڈ آن کر لو. چلو اب وہ یہ ہے کہ وہ مالک صاحب کے پروگرام میں آئیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے دوست ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات, خدا کی قسم سے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, کوئی سیاستدان کسی صحافی کا دوست نہیں ہوتا. اچھا ایک منٹ رہ گیا, دونوں سے مجھے آخری کامنٹ چاہیے 30 سیکنڈ کا. آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے نواز شریف صاحب کو, اور کیا ہوگا اگلے 2 ہفتوں میں آپ کے خیال میں؟ بھائی میرے, میں کرنے والا کام میں نے چھوڑ دیا ہے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف ول ناٹ ریزائن. ہی وڈ لو ٹو, کہ اگر فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہی شوڈ بی ڈسکوالیفائڈ. اینڈ یو سے ہی شوڈ ناٹ ریزائن آلسو, آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ If ask me, yes, he should not. آپ کہتے ہیں ابھی نہیں. آپ کہتے ہیں کوئی فرق. میرے خیال میں ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ایک میں صرف ایک بات کر لوں, if he had to resign, he should have resigned GIT کے سامنے جانے سے پہلے. GIT کے سامنے پیش ہو کر انہوں نے وزارت عظمیٰ کے دفتر کی توہین کی ہے, بس. سر میرے خیال میں ان کو استعفیٰ پہلے دے دینا چاہیے تھا, نہیں دیا GIT کی رپورٹ کے بعد دے دینا چاہیے تھا. اگر 2 جج ان کے لیے کافی نہیں تھے سپریم کورٹ کے, تو GIT کی رپورٹ کافی. اب آپ ایک ملک کا وزیر اعظم اپنے اوپر لگے ان الزامات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سو میرا خیال ہے ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں جہاں فنکشنل ڈیموکریسیز ہیں اور کسی وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. ڈار صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے, بالکل دینا چاہیے. جتنا خاص طور پہ کورٹ نے کہا ہے کہ جس طرح کورٹ نے رگڑا اس باری اور کہا ہے کہ آپ ملزم ہیں, اور اس پہ کھوسا صاحب کا تو خیر ورڈکٹ آیا ہوا ہے. ان سٹنگ 3 ججز نے بھی بڑی کیٹیگری کا فائنانس منسٹر ہیں. سر اف یو آسک می, میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, وزیر اعظم صاحب اور وزیر خزانہ صاحب یا جو شخص بھی فیڈرل منسٹر ہے, فیڈرل منسٹر دیکھیے نا, اسحاق ڈار صاحب اگر خود 18 سے 20
ग्रेड के अफसरों के सामने कमेटी में गए हुए हैं, किस मुंह से वो स्टेट बैंक वाले को कह सकते हैं कि डॉलर की कीमत कैसे बढ़ी? स्टेट बैंक सिर्फ ये मसला वगैरह है, वगैरह। public- 10 seconds। आप मेरे पब्लिक मनी से डील कर रहे हैं और आपके ऊपर फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन का इल्जाम है। चलें, वी हैव कैसे बैठ सकते हैं आप उस जगह पे? अपना नाम क्लियर कराएं, वापस आके बैठें। काशिफ, बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दो स्प्लिट ओपिनियंस आपने सुनी। काशिफ का ख्याल है कि रिज़ाइन करना चाहिए, उसका लीगल फ़ायदा भी है, पॉलिटिकल भी है। नुसरत साहब का ख्याल है कि वो बिल्कुल और तरीके से परसीव होगा और वो एलियन टू द ग्रेन ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, वो उसको परसीव करेंगे कि शायद ये मेरे माचो इमेज को ख़राब करेगा। लेकिन दोनों इस बात पर मुतफिक हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको तो डेफिनेटली रिज़ाइन करना चाहिए। बाकी वक्त बताएगा कौन क्या करता है और असल चीज़ है अदालत क्या करती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।